चैंपियंस ट्रॉफी किसकी होगी, चैंपियन बनेगा कौन, इसका फैसला हो गया है। भारत ने 5 विकेटों से मैदान मार लिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। भारत ने रिकॉर्ड तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारत चैंपियंस का चैंपियन बन गया। रिकॉर्ड तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। तारीखी इवेंट, यादगार लम्हात, बेहतरीन इंतजामात, रिकॉर्ड वक्त में स्टेडियम की तैयारी से लेकर मेगा इवेंट के शानदार इनाकात तक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हर लिहाज से कामयाब रही। कज़ाफी स्टेडियम में 4 मैच खेले गए। लाहौरियों ने रिकॉर्ड तादाद में स्टेडियम आकर हर टीम को खुले दिल से सपोर्ट किया। कराची और रावलपिंडी ने 3-3 मुकाबलों की मेजबानी की। शायकीन के समंदर ने टीमों का इस्तकबाल किया। हाई स्कोरिंग मुकाबलों में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। 10 मैचों में 8 बार 300 से ज्यादा रन बने। सेंचुरियों के रिकॉर्ड ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। नाकाबिले फरामोश टूर्नामेंट के इनेकाद पर आईसीसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। टेक्नोलॉजी के फरोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौजवानों को आईसीटी ट्रेनिंग की फराहमी से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। इजलास में हुआवे टेक्नोलॉजीज के वफ्द की शिरकत। गुज़िश्ता साल चीन में हुआवे टेक्नोलॉजीज के साथ तयशुदा मुआहिदों पर अमल दरामद का जायजा। वफ्द ने बताया 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म की आईटी ट्रेनिंग के मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा हुआवे के आईसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम से नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। मुल्क की मौशी सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। सिंध का पानी चोलिस्तान ले जाया जा रहा है। एनएफसी का इजलास नहीं हो रहा। इन हालात में एहतजाज के अलावा क्या रह जाता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। कहा तमाम मसाइल का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। अवामी मैंडेट रखने वाली जमात मुल्क को इस दलदल से निकाल सकती है। शेख वक्कास ने कहा मौशी इस्तेहकाम सिर्फ हकीकी नुमाइंदे ही ला सकते हैं। पंजाब में हकीकी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुर्बानियां देते आए हैं। सिक्योरिटी इदारे और केपी हुकूमत हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। सेनेटर फैसल वाउडा ने आवाज उठाई तो वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। पोर्ट कासिम की जमीन औने पौने दाम फरोख्त करने की तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन IBFIA के डायरेक्टर्स कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म ने कमेटी को खुसूसी टास्क सौंप दिया। कमेटी लीज की मनसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म करने के लिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कानूनी हिकमत अमली का जायजा लेगी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जमीन छोटे दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई। सेनेटर फैसल वाउडा ने जमीन की लीजिंग में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया। कायमा कमेटी ने बताया जमीन औने पौने दाम फरोख्त की गई। ARY न्यूज ने गवादर एयरपोर्ट से मुतालिक इंटरनेशनल फेक न्यूज बेनकाब कर दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे भी हैं, मुसाफिर भी और तो वो तमाम जदीद सहूलतें भी जो दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर मौजूद होती हैं। लेकिन पाक चीन दोस्ती के बड़े निशान गवादर एयरपोर्ट की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान के दुश्मन हैं परेशान। आर्मी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय अखबारात, अमरीकी और यूरोपीय वेबसाइट्स ने मक्खी पर मक्खी बिठा दी। एसोसिएटेड प्रेस ने गवादर तक आने की जहमत किए बगैर खबर जारी की कि गवादर एयरपोर्ट खाली है, मुसाफिर मौजूद हैं ना ही तैयारे। भारतीय अखबारात ने हेडलाइंस तब्दील की, ना स्क्रिप्ट एडिट करने की जहमत की, खबर वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दी। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने हकाइक जानने के लिए न्यू गवादर एयरपोर्ट का दौरा किया तो झूठ का पर्दा चाक हो गया। हकाइक झूठी खबरों के बरक्स निकले। गवादर एयरपोर्ट पर 1 माह के दौरान बैनुल अक़वामी परवाजों समेत 42 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई। 1537 मुसाफिरों ने सफर किया। बन्नू में दहशतगर्द हमले के लिए मजमूई तौर पर 7000 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों ने 2 ट्रैक्टर दीवार से टकराए। 4 मार्च के दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। 14 बुर्का पोश दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ हमला किया। दहशतगर्द कार्रवाई के लिए रिक्शा में आए थे।
مولانا فضل الرحمان کی دارالعلوم حقانیہ آمد، خود کو حملے میں شہید مولانا حامد الحق کے خاندان سے تعزیت کی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا JUI نے کبھی بندوق کی سیاست نہیں کی، مسلمانوں پر خود کو حملے کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے علماء نے بھی فتوے دیے ہیں کہ یہ جہاد نہیں، اب تو ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ دہشت گرد کالی آندھیاں ہیں، ان سب نے ختم ہو جانا ہے۔ ڈیائی خان میں ونی کی گئی بچی کے باپ نے خودکشی کر لی۔ بگوانی شمالی میں پنچایت نے غریب حجام کی 11 سالہ بچی کو زبردستی ونی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ متاثرہ بچی کے والد عادل نے زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ عادل سے پنچایت نے زبردستی 7 لاکھ روپے تاوان بھی لیا۔ دل برداشتہ عادل نے آخری ویڈیو پیغام میں ملزمان کے نام بھی لیے، کہا ظلم کرنے والوں کو معاف نہ کیا جائے، میرے خاندان بچوں کو تحفظ دیا جائے۔ پولیس نے رپورٹ درج کر کے پنچایت، نکاح خواں اور دیگر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ رمضان میں مہنگائی کا طوفان، شہری پریشان، سستے بازار رہ گئے برائے نام۔ گوشت کے ساتھ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان پر۔ راولپنڈی اسلام آباد میں مرغی کے گوشت کی قیمت 950 روپے تک پہنچ گئی۔ لاہور فیصل آباد میں بھی مرغی کی اونچی اڑان۔ کراچی میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ مختلف شہروں میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ بلوچستان میں سستے رمضان بازار بھی مہنگائی بانٹنے لگے۔ خیبر پختونخوا میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو۔ مشیر اطلاعات KP نے دعویٰ کیا، کمیٹیاں روزانہ بازاروں کا دورہ کر کے نرخ اور معیار کی جانچ کر رہی ہیں۔ گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان کل کرے گا۔ ماہرین کے مطابق شرح سود میں 1 سے 2% کمی کی جا سکتی ہے۔ اس وقت شرح سود 12% پر، جبکہ افراط زر کی شرح کم ترین سطح پر ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے نئے پارلیمانی سال کا آغاز کل ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ صدر مملکت عوامی فلاح سے متعلق اپنی تجاویز حکومت کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ صدر کے خطاب پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث ہوگی۔ آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 8ویں بار خطاب کرنے والے پہلے صدر ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب مسلح شخص کو گولی مار دی گئی۔ سیکرٹ سروس نے مشکوک مسلح شخص پر فائرنگ کی، زخمی اسپتال منتقل۔ فائرنگ کے وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں نہیں تھے۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک شخص خودکشی کے ارادے سے موجود ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا رمضان میں پیپلز بس سروس کے اوقات میں توسیع کا اعلان۔ 15 رمضان سے پیپلز بس سروس رات 1 بجے تک چلے گی۔ نئے اوقات کا اطلاق روٹ نمبر 1 سے 4، 9، 10 اور EV1 پر ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، رمضان المبارک کے دوران شہریوں کو درپیش مشکلات سمجھتے ہیں۔ یقینی بنایا جائے گا کہ لوگ خریداری کے بعد محفوظ طریقے سے گھر پہنچ سکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزدوروں کی فلاح کے لیے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی۔ کم از کم ماہانہ اجرت 37,000 روپے یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں لیبر کالونیاں بنانے کے لیے پلان طلب کر دیا۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں مریم نواز ویلنس سینٹرز بنیں گے۔ سوشل سیکیورٹی اسپتالوں کو بہتر اور نئی شکل دینے کا حکم۔ مریم نواز کہتی ہیں، پنجاب کو مزدوروں کی فلاح کے حوالے سے مثالی صوبہ بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی عثمان بزدار دور میں مالی بدعنوانی کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ معائنہ کمیٹی کو 20 مارچ تک رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم نے متعدد افسران کے بیانات قلم بند کر لیے۔ مالی بے ضابطگیوں پر محکموں کے سربراہان سے بھی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف ضلع پشاور کا اپنی ہی صوبائی حکومت کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ PTI اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے، KP میں تیسری مرتبہ ہماری حکومت بنی ہے، لیکن پشاور اب بھی مسائل کا گڑھ ہے۔ ترقیاتی کام نظر انداز، صفائی کا نظام ٹھیک نہیں۔
متعدد علاقے اسٹریٹ لائٹس اور پینے کے پانی سے بھی محروم ہیں۔ وفاق کوئی کینال نہیں بنا رہا، سندھ کے مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر مملکت مذہبی امور کھیلداس کوہستانی کہتے ہیں پاکستان 4 اکائیوں پر کھڑا ہے، ہم سب برابر ہیں۔ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے، ہمیں نقصان ہوگا تو پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا۔ سر ہلانے کا وقت ختم ہو گیا، سر جوڑ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 1.5 سال میں سخت فیصلے کیے جس سے عوام کو پریشانی ہوئی، لیکن ان فیصلوں کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، آمدنی بہتر ہوئی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی کی تمام یوزرز کو روشن کرنے کے لیے لائٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینٹرل ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نے کراچی کے ویئر ہاؤس سے برآمد اربوں کی ادویات جعلی اور غیر قانونی قرار دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے برآمد ادویات ڈراپ سے رجسٹرڈ نہیں ہیں، ادویات کے پیکٹ پر دوا ساز کمپنیز کی تفصیلات بھی درج نہیں ہیں۔ 26 فروری کو کورنگی ویئر ہاؤس سے برآمد 10 ارب ادویات کو بھارتی قرار دیا گیا تھا۔ کراچی میں ڈاکو راج، لٹیروں نے فروری میں 3,773 شہریوں سے موٹر سائیکلیں چھینی، 195 گاڑیاں بھی لوٹی گئیں۔ فروری میں شہریوں سے 1402 موبائل فون چھین لیے گئے۔ اغوا برائے تاوان کی ایک بھتے کے 4 واقعات رپورٹ ہوئے، ایک ماہ میں مختلف واقعات میں 26 افراد قتل ہوئے۔ سی پی ایل سی نے فروری میں وارداتوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ لیاری کراچی سے گینگ وار کمانڈر زاہد لاڈلا اور شکیل بادشاہ گروپ کا انتہائی مطلوب ملزم حماد اور ہمو گرفتار۔ ملزم نے بتایا نیا آباد میں آئل ڈپو مالک سے 5 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا اور نہ دینے پر ساتھیوں کے ہمراہ آئل ڈپو پر فائرنگ کی۔ دونوں ملزم پولیس اور رینجرز کے مشترکہ آپریشن کے دوران شکنجے میں آئے۔ ایف آئی اے کا لاہور میں ٹریول ایجنسی کے دفتر پر چھاپا، 4 انسانی اسمگلرز گرفتار، 101 پاکستانی پاسپورٹس، 15 شناختی کارڈ، ملیشیا کے 2 جعلی ویزے، موبائل فونز اور دیگر ریکارڈ برآمد۔ گجرانوالہ سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث چنیوٹی گینگ کے سرغنہ غلام مصطفیٰ کو بھی دھر لیا گیا۔ شام کی عبوری صدر نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ احمد الشرح نے دمشق کی مسجد میں عوام سے کہا کہ ہمیں قومی اتحاد اور امن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ شام میں اپنی بقا قائم رکھنے کی خصوصیات موجود ہیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ہمیں درپیش ان متعدد چیلنجز میں سے ایک ہے جس کا ہمیں پہلے ہی ادراک تھا۔ چین اور یورپی ملکوں نے بھی مصر کے غزہ منصوبے کی حمایت کر دی۔ فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کی وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا مصر کی تجویز غزہ کی تعمیر نو کا حقیقت پسندانہ راستہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا غزہ فلسطینیوں کا ہے، وہاں امن کے لیے مصر کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ مصر کے منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو پر $53 ارب لاگت آئے گی۔ اسکاٹ لینڈ میں مظاہرین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گولف کورس پر غزہ ناٹ فار سیل لکھ دیا۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات کے لیے حماس کے وفد کی مصری حکام سے ملاقات۔ حماس کا کہنا ہے جنگ بندی مذاکرات شروع ہونے کے مثبت اشارے ملے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے وفد کل دوحہ جائے گا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی منگل کو دوحہ جائیں گے۔ رفح میں اسرائیلی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد پر پابندی کے باعث کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیوں کا بحران۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں بھی جاری، متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ واشنگٹن کی مذاکرات کی پیشکش کا مقصد اپنی توقعات مسلط کرنا ہے۔ امریکی دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا صدر ٹرمپ کے خط پر رد عمل، کہا ایران کو مذاکرات کے لیے دبایا نہیں جا سکتا۔ بدماشی کرنے والے کچھ ملک مسائل حل کرنے نہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں۔ ایران ایسے ملکوں کے مطالبات قطعی تسلیم نہیں کرے گا۔ ملک کے 14 اضلاع کی سیوریج لائنوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ NEOC کا کہنا ہے مالیاتی نمونوں میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 پایا گیا۔ سندھ کے 2، بلوچستان کے 7، KP کے 3 اور پنجاب کے 2 اضلاع شامل ہیں۔
اور سادہ انداز، منفرد لہجہ، سرائکی زبان کے معروف گلوکار پٹھانی خان کو دنیا سے گزرے 25 برس بیت گئے۔ ان کا گایا عارفانہ کلام انہیں آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔